अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम एक ऐसी स्पोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऐसे खेल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर हमारी पूरी कौम जो है वो पैशनेट दिखाई देती है। इसके बारे में कानून क्या कहता है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के मुतल्लिक कवानीन की। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मौजूद है जो कि 2014 में आया, उसके बाद 2019 के अंदर उसको तब्दील किया गया और फिर अब सुनवाई ये दिया जा रहा है कि 2014 का जो आइन है उसको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, नया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो तैनात हो चुके हैं। वो किस किस्म की तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था, क्या वो दोबारा बहाल हो जाएगी। इन सारे पहलुओं को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं शिगान इजाज़ चद्दर साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, क्रिकेट बोर्ड से मुतल्लिक जो है वो काफ़ी जो है वो ये केस कर चुके हैं। इनको क्रिकेट के बारे में जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कानूनी ढांचा है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात है। और इनका साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिलनवाज चीमा साहब। वो भी किसी तारुफ के मुताज नहीं है, मेरे पैनल का परमानेंट हिस्सा होते हैं, अपनी अच्छी वकालत बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ आज पंजाब असम्बली के मुतल्लिक जो इलेक्शन है उनके मुतल्लिक केस की सुनवाई थी हाई कोर्ट के अंदर, जिनका फैसला अभी तक नहीं आया, रिजर्व कर लिया गया है। उसके बारे में मुख्तलिफ फरीक़ैन का क्या कहना है, इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। शिगान, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आप बताइएगा ये क्या तब्दीली है। एक तो नाज़रीन को ये आगाह करें कि ये आइन जो है वो हमारा क्रिकेट बोर्ड का वो कितना इम्प्लीमेंट होता है, इसकी तारीख क्या है, अब मौजूदा जो है वो आइन कौन सा है। ये पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स कंट्रोल ऑर्डिनेंस है 1962 का, जिसके तहत स्पोर्ट्स बोर्ड बनाने का इख्तियार है। इसके तहत दो बोर्ड बने, एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यानी बाकी जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो बाकी तमाम स्पोर्ट्स को देखता है और क्रिकेट के लिए एक अलग बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम से है। इसमें 2014 में एक आइन है जो गवर्न करता रहा है क्रिकेट को, और इसमें क्रिकेट का एक पूरा ढांचा या पूरा स्ट्रक्चर है, यानी क्लब लेवल से कि बाकी मुख्तलिफ कवानीन भी हैं। यानी क्लब्स जो हैं उनकी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, फिर क्लब के वोट्स की बना के ऊपर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदे जो हैं उनका इंतखाब किया जाता है, और फिर इस तरह डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है इसके ऊपर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन होती है। मैं 2014 के आइन की बात कर रहा हूँ। ये ढांचा जो है ये इनफील्ड था, और फिर 2019 में जिसको डिपार्टमेंटल क्रिकेट, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो भी बिल्कुल डिपार्टमेंटल क्रिकेट डिपार्टमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन थी। एक्सप्लेन कीजिएगा डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो क्या है और इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं। ये देखिए, बेनिफिट ये है कि जो क्रिकेटर जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे नहीं अभी पहुंचे, या जो फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है, क्योंकि पीएसएल भी एक नया फिनोमेना है, ये वो नहीं खेल रहे, तो उनको जो है आप ये कह लें कि उनको एक फिक्स्ड पैसे जो हैं वो आ जाते हैं। डिपार्टमेंट जो है उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे देता है, और डिपार्टमेंट की टीम जो है वो डिफरेंट टूर्नामेंट्स के अंदर, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं जी, बहुत अच्छी। 2019 के अंदर इसमें तब्दीली आ गई। 2019 में जब एहसान मानी साहब चेयरमैन थे तो उन्होंने क्या कहते हैं एक नया आइन वो ले आए। इससे पहले जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो भी उन्होंने उस आइन में ख़त्म कर दी, चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ऐड कर दी, मुख्तलिफ तरमीम ले। और ये जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का ढांचा था इसको भी मुकम्मल तब्दील कर दिया। तो 19 वाला जो आइन था वो ट्रांजिशन में ही रहा और वो एसोसिएशंस पूरी तरह फ़ाल ना हो सकी। शिगान, मुझे एक चीज़ का जो नाज़रीन भी इंतज़ार कर रहे होंगे, क्या जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी उसके अंदर ज़्यादा स्कोप मौजूद नहीं था कि प्लेयर ज़्यादा आ सकते हैं। सिटी लेवल पे तो आपने 200-400 लोगों तक महदूद कर दी, तो क्या ये आप समझते हैं कि ये एक गलती थी या एक। देखिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उससे नो डाउट ये कहना बिल्कुल बजा है कि ज़्यादा लोगों को क्रिकेट खेलने के मौके मिलते थे। ये उसका काउंटर आर्गूमेंट ये दिया गया कि क्योंकि कम टीम्स होंगी जो टॉप लेवल पे खेलेंगी, तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो हाई क्वालिटी का होगा। यानी ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह 6 स्टेट्स की टीम्स खेलती हैं, लेकिन एक चीज़ देखनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है, हमारी आबादी कितनी है। ऑस्ट्रेलिया 1.5-2 करोड़ आबादी का मुल्क है, हम 24 करोड़ आबादी का मुल्क है, तो हम 6 टीम्स में वो नुमाइंदगी
نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کیا اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی اس کے اندر ظاہر ہے ایک پلیئر کو جب فنڈز ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی ایک جاب مل جاتی ہے, اس کو سروائیو کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے. آسٹریلیا کے اندر تو اسٹیٹ ویسے ہی فنڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کو, ان کے تو بہت انشورنس پالیسی ہیں, سیکورٹی فنڈز ان کے پاس موجود ہیں. تو اس تناظر میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اسٹیپ ٹھیک نہیں تھا 2019 کا؟ جی, اس میں بلکہ بورڈ کے اندر سے بڑی ریزنٹمنٹ آئی, اور بورڈ کے جو ممبران ہیں انہوں نے کوئٹہ میں جو میٹنگ تھی 53rd میٹنگ تھی کرکٹ بورڈ کی, اس میں احسان مانی کے خلاف انہوں نے یہ ریزولوشن انہوں نے ادھر کی کہ یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال کیا جائے فوری طور پہ, اور چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ کو ختم کیا جائے. اور اس چیز کو بجائے کہ اس میٹنگ کو بورڈ میں بڑی ریوولٹ کہہ لیں ہوا, اور اس وقت بورڈ میں بڑی ڈسٹربنس تھی, یعنی کانفلکٹ تھا اور لٹیگیشن ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میجورٹی ویو تھا بورڈ کے اندر وہ اس کو بھی سپریس کیا گیا اس وقت. جی میں آپ کی طرف آؤں گا دلنواز چیمہ صاحب, آپ بتائیے گا کہ یہ جو دو ایک تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ ڈپارٹمنٹل جو ہے وہ کرکٹ تھی, اور دوسری طرف نیا سٹرکچر آیا جسے سٹی بیس کہا جا رہا ہے سو کولڈ, وہ بھی ٹرانزیشن میں رہا. لیکن اگر ایک تقابلی جائزہ لیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے, جو کہ آپ کا ڈپارٹمنٹل سٹرکچر میں تھا, ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں تھی, وہ ختم ہو گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے؟ یہ بات میرا خیال ٹھیک ہے بٹ صاحب, اس میں ایک بڑی آپ کو تھوڑی سی میں بات بتاتا ہوں. میرا کیونکہ انفرادی ایک ایکسپیرینس ہوا ہے, میں نے ایک ٹیم جو ہے آرگنائز بھی کی تھی اس کے جو LMS فارمیٹ ہے نا اس کے تحت 2019 میں ایک ٹورنامنٹ کیا تھا نیشنل لیول پہ, یہ ملتان سلطان نے اسپانسر کیا. تو فیصل آباد کی ٹیم مجھے موقع ملا, میں آئی واز انچارج آف آرگنائزنگ دیٹ ٹیم. ہم نے ایک ٹیلنٹ ہنٹ آرگنائز کیا تھا بٹ صاحب کرکٹ کا نا پورے شہر میں. بتانا آپ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا جی ٹیلنٹ ہنٹ کر لینا, اور یہ جو ہم بات سمجھتے ہیں اکثر کہ ایک لڑکا جو ہے وہ 90-95 مائلز این آور بال کرا سکتا ہے اور وہ کبھی تلاش نہیں ہوا, وہ ایسے نہیں ہوتا. جتنا بھی ابو پار ٹیلنٹ ہے, جتنا بھی کلب یا ابو کلب لیول ٹیلنٹ ہے, وہ سب ڈسکور ہو جاتے ہیں لڑکے, اور وہ کہیں نہ کہیں ان کو جگہ مل جاتی ہے. بٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ کے ایونیوز کتنے ہیں ٹیلنٹ کو ابزارب کرنے کے. اگر آپ کے پاس بہت کم رہ جائیں گے ایونیوز تو ظاہر ہے وہ ٹیلنٹ مس بھی ہوگا, اگر وہ ریکگنائز بھی ہو جائے اس کو جگہ ہی نہیں ہوگی ریپرزنٹیشن کی. ایک تو یہ. دوسرا بٹ صاحب بڑا اہم ہے اس دور میں جب اس سارے میں سے میں گزرا. دلنواز چیمہ صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ بھی کرکٹ اچھی کھیل سکتا ہے, اس کے پاس بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کو ڈپارٹمنٹل سٹرکچر جو تھا یا جو اس کو بھی دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اندر اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سپورٹ مل جاتی تھی کہ جناب میری ایک جاب ہو گئی. تو آپ تو بالکل یہ ایک کہہ لیں کہ جو لوگ پریولیجڈ ہیں یا جو افورڈ کر سکتے ہیں کرکٹ کا سامان, پھر آپ یہ کہ آپ کی فیملی آپ کو کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ سارا دن جو ہے وہ گراؤنڈ پہ رہتے ہیں, آپ کیسے کمائیں گے. روایتی ایک سوچ ہے جس کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ دب جاتا ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹل جب ختم ہو گیا اور سٹی بیسڈ ہو گیا تو اس کے اندر تو آپ کو اس طرح سے وہ فنڈز یا اس طرح سے آپ کو تنخواہیں نہیں ملنی. ہاں نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں جو اس وقت جتنے لوگ تھے ٹیمز کے انچارج تھے, کوچز تھے, سب لوگوں سے ملنے کا موقع ہوا, ڈسکشن ہوتی تھی. یہ لوگ یہی تو بہت زیادہ لوگوں کا ایک گلہ تھا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں کاغذوں پہ بہت اچھی لگتی ہے لیکن کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں ظاہر ہے غربت کا پرابلم ہے, بے روزگاری ہے, بہت زیادہ پرابلم ہے. لیکن آپ یہ مانیں کہ ٹیلنٹ کا پرابلم نہیں ہے, اگر اس کی پذیرائی ٹھیک طرح سے ہو تو اس کے اوپر جو ہے لوگ بالکل آ سکتے ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. شگان آپ مجھے بتائیے گا, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی جو سٹرکچر آیا ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب دوبارہ 2014 کا جو ہے جو آئین تھا اس کو آپ بحال کریں گے, اسی کو لے کے آئیں گے, جس کے اندر آپ کی ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے وہ دوبارہ آ جائے گی. لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ رکاوٹیں ہیں. تو کیا آپ رکاوٹیں ہیں؟ 2014 تک آپ کرتے رہے, 2019 سے پہلے وہی تھا, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آپ تو ڈیلی بیسس پہ ان کے کیسز کرتے ہیں. ابھی پروویژنل مینجمنٹ کمیٹی ہے اور اس کو یہی ٹاسک دیا گیا, اور پروویژنل مینجمنٹ کمیٹی میں جو بورڈ کے سابق ممبران ہیں جو اب پھر بورڈ آف گورنرز کے ممبر, یہ جو ہیں یہ ان کا پہلے سے موقف بڑا اسٹرانگ رہا ہے اور ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حق میں رہا ہے. اور جو اب چیئرمین صاحب آئے ہیں ان کا بھی موقف ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حق میں رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں سامنے, جس طرح پہلے یہ 2014 کے آئین کو ریسٹور کرنے کا بھی انہوں نے کہہ دیا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے صحیح سمت میں جا رہی ہیں میری نظر میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا دلنواز چیمہ صاحب, لاء کی اب بات کر رہے ہیں, اسپورٹ کا ہم کھیل کا ایک تذکرہ کر رہے ہیں,
ہم جو ہے وہ ایک تنقید آتی ہے ہمارے کھلاڑیوں پہ کہ جناب ان کا ایک جو نظام ہے میچ فکسنگ کا، اس کے اندر ہمارے کو پریویس جو ہے وہ کچھ کیسز بھی رہے، تو ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بورڈ کا کیا رول ہے؟ وہ اپنے طور پر اس چیز کو نپ کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ گلی محلوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار جو ہے وہ بیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو سٹرکچر تو آپ کا اس طرف جا رہا ہے، کرکٹ بورڈ اس کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ بیسکلی بٹ صاحب اس کو گورن کرتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہی ہے اینٹائی کرپشن کوڈ فار پارٹیسپینٹس. یہ ایک باقاعدہ ضابطہ ہے 2017 سے چل رہا ہے، اور اس میں مطلب بے شمار جو ہیں وہ دیے ہوئے انسٹنسز جو کرپشن میں فال کرتے ہیں، اس میں فکسنگ بھی ہے، بیٹنگ بھی ہے، انفارمیشن دینا بھی ہے، کسی قسم سے کوئی کانڈکٹ جو رزلٹ کو افیکٹ کرتا ہو، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور بورڈ کے پاس پھر ایک اس کا انٹرنل ٹریبیونل ہوتا ہے، اس میں یہ میٹر جاتا ہے. اگر بورڈ پہلے خلاف فیصلہ سسپینڈ کرے پلیئر کو، اس کے بعد ٹریبیونل کے پاس اس کا ڈیسیجن جاتا ہے، اور وہاں سے جو ہے پھر آگے کانسیکوینسز فلو کرتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں پرابلم بہت زیادہ ہے. یہ تو ہے ضابطے کی، یہ ان کے اسپیشل کورٹس ہیں. آپ کھلاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، ٹریبیونل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ. جی جی بالکل. ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہو تو وہ اس میں جاتے ہیں. پہلے بورڈ کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کو چیلنج کرنے کے لیے ٹریبیونل ہے. اور ٹریبیونل کے بعد پھر معاملہ ہائی کورٹ میں آتا ہے اور سپریم کورٹ میں. نہیں، اس کی کوئی ڈائریکٹ ریمیڈی اس طرح تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہر بندے کے پاس اختیار تو ہے، وہ چیلنج کرنا چاہیے فیصلے کو، تو عدالتیں تو موجود ہیں. بٹ یہ تو میں انٹرنل آپ کو کرکٹ بورڈ کا بتا رہا ہوں. اچھا شیخان، آپ تو بڑا کلوزلی واچ کرتے ہیں لاس کو بھی، اور آپ کرکٹ بورڈز کے خلاف بھی اور ان کی طرف سے بھی آپ کافی کیسز لڑ چکے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کھلاڑیوں کا اوور آل جو ہوتا ہے، ہمیں کہ جگہ ڈوپنگ ٹیسٹ ان کے ہونے چاہیے، ان کو اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے، ان کی گرومنگ ہونی چاہیے، تو بورڈ جو ہے وہ اپنے جھگڑوں سے نہیں نکل پاتا، کبھی یہ نظام کبھی وہ نظام. ہماری جو قوم ہے اس کو وہ بہت پیشنیٹ ہے کرکٹ کے بارے میں، اور یہ بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر جوڑ سکتی ہے پاکستان کو. آپ دیکھیں کہ کوئی اس کے اندر تفریق نہیں رہتی ہے، کوئی بلوچی، کوئی پنجابی، کوئی سندھی نہیں بچتا جب ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. تو کیا کرکٹ بورڈ کا لا کہتا ہے، اس کا قانون کیا کہتا ہے کہ گرومنگ کے لیے، ڈوپنگ کو روکنے کے لیے، اگر آپ ون بائی ون بتا سکیں؟ دیکھیے اس میں ڈوپنگ کی آپ نے بات کی، یا چیمہ صاحب جس طرح پہلے اینٹی کرپشن کوڈ کی بات کر رہے تھے، یہ دونوں ایسے ہی موضوع ہیں جس پہ بورڈ کی ایک پالیسی بھی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اور یہ ذمہ داری بھی بورڈ کی بنتی ہے کہ جو پلیئرز آتے ہیں، ظاہر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے پلیئر آتے ہیں اور بڑی جلدی انہیں فیم بھی مل جاتا ہے، اور دیکھیں ان سے آگاہی، ان کے بارے میں، ان قوانین کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا. اور بورڈ اس پہ جس طرح میں نے دیکھا ہے ان کے کریکولمز ہیں، وہ اس میں انہیں لیکچرز بھی دیتے ہیں، ان کی پراپر کلاسز کہہ لیں وہ بھی ہوتی ہیں، اور یہی اس کا حل ہے. دیکھیں پہلے اوفینس سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پلیئر کو پتہ ہو کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے. اگر میں یہ کھا رہا ہوں، یہ میڈیسن کھا رہا ہوں، یا یہ ڈرگ کھا رہا ہوں، یہ میں نہیں کھا سکتا. اسی طرح ایک جو چیز آتی ہے کہ یہاں سمجھتے ہیں کہ جی اینٹی کرپشن کوڈ کی بات ہے، اس میں ایک اوفینس ہے فیلئر ٹو رپورٹ این اپروچ. یعنی اگر مجھے کسی نے آفر کی اور میں نے اسے منع کر دیا تو میری بات یہاں ختم نہیں ہو گئی. یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے ختم کر دیا، میں نے اوفینس نہیں کیا. وہ کہتے ہیں آپ نے منع کر دیا، آپ نے ہمیں نہیں بتایا، آپ نے منع کر دیا کہ آپ کو آفر ہوئی تھی. تو اگر آپ یہ نہیں بتاتے تو تب بھی وہ اوفینس ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ پلیئرز کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا بالکل کیا جا رہا ہے، اور بڑا اس کا ریگرس پروگرام ہے، لیکن یہ کہ اس میں ہمیشہ کیونکہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے پلیئرز آتے ہیں، نہ ان کے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا، تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا اور ان اوفینسز کی گریوٹی کا بتانا، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دل نواز چیمہ صاحب، ہمارے معاشرے میں سفارش کا کلچر تو آپ کو معلوم ہے ہر جگہ پہ ہے. ایک غریب کا بچہ جو ٹیلنٹ رکھتا ہے، جو وداؤٹ کوئی ٹریننگ گلی محلے میں کھیل کر وہ آگے آنا چاہتا ہے، آپ کا جو قانون ہے وہ اس کو کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے؟ کیا ایک غریب شخص کا بچہ جو ہے وہ اچھا اگر ٹیلنٹڈ ہے، جس کے اندر ٹیلنٹ ہے، تو کیا آپ کا بورڈ اس کو اوپر لانے میں کامیاب ہے؟ اس کے اندر کیا ترامیم ہو سکتی ہے، کیا تجویز دیتے ہیں؟ جی میرا خیال اس میں تو بہت زیادہ ابھی امپروومنٹ کی جگہ ہے، اس میں بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے. یعنی نجم سیٹھی صاحب سے جس کا تعلق ہوگا، کوئی تانے بانے ملیں گے، وہی اس کا بچے کھیل سکتے ہیں.
کچھ حقائق ہیں بٹ صاحب آپ سمجھتے ہیں, سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک عوام جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے وہ اسپیشلی قانون کا پروگرام دیکھتے ہیں, تو آپ کو لیگل ریمیڈی بتائیں, کیا وہ جو ہے وہ چپ کر جائیں, اپنے آپ کو مزید امپروو کریں, کوئی لیگل ریمیڈی لیں, کیا کریں؟ جی وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے, ان کی آرگنائزیشن کی ممبرشپ سسپینڈ کی جا سکتی ہے, مطلب وہ ریمیڈیز اور وہ پروسیجرز تو موجود ہیں اس کے اندر, لاء کے اندر. لیکن دیکھنا یہ ہوگا بٹ صاحب کہ ایک تو نمبر ون اس لیول دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا, جو بیچارہ پہلے ہی غریب بچہ ہے یا جو بیچارہ پہلے ہی ایک جو ہمبل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہے, وہ اس ایج میں بیچارہ پورے بورڈ یا ایسوسیشن یا پوری اس ڈسٹرکٹ سٹی آرگنائزیشن کو کیا اکیلا ٹیک اپ کرے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کو اتنا بڑھا دے کہ وہ سوشل میڈیا سے وہ پروان چڑھے اور وہ کرکٹ بورڈ جو ہے مجبور ہو جائے کہ اس کو سلیکٹ کرے, تو اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن قانونی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارہ نہیں لڑ سکتا, نظام جو ہے بالکل ایک منجمد ہے. نہیں میں یہ کہنا صحیح ہے, لیکن قانون دیکھیں, قانون اس کے لیے اس کے اوپر برڈن کیوں ہم ڈال رہے ہیں؟ اس اکیلے کی لڑائی نہیں ہے. مقصد یہ ہے بورڈ کا گورنر جو ہے, باڈی آف گورنرز جو ہے, اور اس کے نیچے جو جنرل باڈی ہے, یہ کس چیز کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں؟ دیکھیں ذمہ داری تو ان کے اوپر ہے. میں اسی سوال کو لے کے شگان کے پاس آؤں گا. شگان ماشاءاللہ آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور آپ بورڈ کے معاملات, کرکٹ بورڈ کے اندر آپ زیادہ ان کے کیسز میں پیش ہوئے ہیں, ان کے خلاف یا ان کی طرف سے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ انسٹیٹیوشن کہاں پہ ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر لمس کی اگر مثال کے طور پہ بات کی جائے, وہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں, وہ تو یونیورسٹیوں میں, گاؤں میں, وہ قصبوں میں, محلوں میں پہنچ جاتے ہیں, تو وہاں سے وہ بچے کو اٹھا کے لاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں آپ نے کوئی پیسے ادا نہیں کرنے, آپ کو پڑھایا جائے گا, آپ پڑھیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن قائم ہوتا ہے, وہ نظر آتا ہے. تو کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اٹ سیلف ایک جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور کرکٹ کو جس پیشن کے ساتھ ہماری نیشن دیکھتی ہے اس میں یہ چیز کیوں کار فرما نہیں ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا ہے غریب کا بچہ جس کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ کیوں نہیں اس کو لایا جا سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. غریب جو ہیں, دیکھیں زیادہ تر جو ہمارے کرکٹرز آئے ہیں وہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, بڑے کم ہیں جو کہ کھاتے پیتے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی بجا ہے کہ مواقع کم ہیں, کمپٹیشن زیادہ ہے, مواقع کم ہیں. اور اگر ایک بندہ, بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس حد تک کہ ایک بندے کو اگر موقع ہی نہیں ملتا تو وہ اپنی پرفارمنس دکھائے کیا, اور موقع بھی سسٹینڈ چاہیے, یعنی ایک لمبے پیریڈ کے لیے چاہیے. تو یہ اس میں ایک چینج, تبدیلی ہم نے دیکھی یہ پی ایس ایل کے آنے سے. پی ایس ایل کے آنے سے کرکٹرز کا, ایون ڈومیسٹک کرکٹرز کا جو انکم لیول ہے وہ بہت بڑھ گیا. یہاں پہ اب ان کو لاکھ, 2 لاکھ, $2.5 لاکھ کے کانٹریکٹ 3 ہفتے کے ٹورنامنٹ کے ان کے ہو رہے ہیں. تو ایسا پیسہ جو پہلے صرف انٹرنیشنل کرکٹر کما سکتا تھا, اب آپ پی ایس ایل کھیل کے یا ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کے اتنا پیسہ یا کئی کیسز میں اس سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. تو مواقع بالکل ہونے چاہیے. یہ جو فرینچائز کرکٹ ہے اس سے بہت سے لوگوں کو اپرچونٹی مل رہی ہے جو پہلے نہیں مل رہی تھی. اگین یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ مواقع اور ہونے چاہیے, اسٹرکچر موجود ہے. دیکھیے بورڈ میں یہ نہیں کہتا بورڈ میں امپرومنٹ نہیں ہو سکتی, لیکن ایڈمنسٹریشن کیونکہ بہت بڑا ادارہ ہے, ایڈمنسٹریشن کے مسائل بالکل ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ کی سمت میری نظر میں درست مجھے نظر آتی ہے. اچھا دلنواز چیمہ صاحب آپ بتائیے گا, جب آپ کا چیئرمین جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ چینج آف گارڈ کے طور پہ ہوتا ہے کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, پچھلے رمیز راجہ صاحب اچھے کام کر رہے ہوں نہیں کر رہے ہوں, اس چیز سے قطع نظر اگلی گورنمنٹ نے اپنا چیئرمین لیا ہے. تو جب آپ کا چیئرمین اوپر سے آپ کا سفارشی آیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نجم سیٹھی صاحب سفارشی ہیں, لیکن ان کا تنقید کی جاتی ہے کہ جناب ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے کرکٹ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ چینج آف گارڈ ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ چینج ہو جائے گا, تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جناب کیا اس کے اندر ایک ایکس کرکٹر کو ہونا چاہیے جو اس کے پروز اینڈ کونس کرکٹ کے سمجھتا ہے, یہ دونوں پہلوؤں پہ روشنی ڈالے گا؟ بٹ صاحب بیسکلی تو دیکھیں اس کا جو 14 کے آئین میں تھا وہ تو 3 سال کا ٹرم تھا, اور چیئرمین کا اور باڈی کا جو ہے الیکشن ہوتا ہے 3 سال کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک انٹرنل ادارے کی اپنی ایک ارینجمنٹ بنائی گئی ہے جس کے تحت اس کا الیکشن ہوتا جائے اور وہ اس کا سربراہ چینج ہوتا رہے, جسٹ لائک اے کمپنی, جسٹ لائک اینی ادر باڈی, مطلب آرگنائزیشن کا طریقہ ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان بہت زیادہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے خاص کر پاکستان کرکٹ بورڈ میں.
ایسا آپ نے نہیں دیکھا کہ تسلسل سے الیکشن ہو رہا ہے اور چیئرمین کے بعد چیئرمین لگ رہا ہے. آپ نے دیکھا گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو بہت زیادہ شفٹ آ جاتا ہے. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایڈ ہاک بیسس پہ جو ہے وہ ایک کمیٹی ٹاسک اس کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ الیکشن کنڈکٹ کرائے, جس کی جو ہے سربراہی نجم سیٹھی صاحب کے پاس ہے. تو ظاہر ہم نے دیکھا یہ بھی گورنمنٹ کے چینج کے ساتھ ہوا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہم نے یہ بھی دیکھنا 19 میں کیا ہوا تھا. دیکھنا 19 میں بھی تو ایک نیا آئین دیا گیا تھا. مطلب یہ ایک کنسسٹنٹ چیز ہے, اکراس دا بورڈ چل رہی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ ایک ہی جو ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہی لے ڈاؤن ہو جائے اور اسی کے تحت جو ہے الیکشن بھی ہوتا رہے اور جو ہے باڈی بھی تشکیل ہوتی رہے اور وہ نظام چلتا رہے. اس طرح جو ہے انٹرفیئرنس پولیٹیکل نہ کیا وہ تو ہمیشہ ہی آپ کو پتا ہر ادارے کے لیے بری چیز ہے. دلنواز چیمہ صاحب میں ادھر سے آپ سے کنٹینیو کروں گا. میں شگان آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیں نظام کوئی بھی ہو, چاہے وہ آپ کا ڈپارٹمنٹل نظام ہو یا آپ کا سٹی بیسڈ نظام ہو, آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں اچھے پلیئر آپ کے سامنے آتے رہے ہیں. وسیم اکرم کی بات کی جائے, وقار یونس کی بات کی جائے, پرانے وہ تو ظاہر ہے ڈپارٹمنٹل سٹائل تھا وہاں پرانا اس وقت, اب تو سٹی بیس آیا اس کے اندر بھی آپ کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام دونوں بہتر ہیں یا ایک زیادہ اچھا ہے, اس کو ہی ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو تبدیلی آپ لاتے ہیں تو تبدیلی لانے سے پہلے اس کی تیاری مکمل ہونی چاہیے. 2019 میں جب تبدیلی لائی گئی تو وہ بہت ایبرپٹ تھی اور ایسی تبدیلی لائی گئی جس کا گراؤنڈ ورک نہیں تھا. لیکن وہ تبدیلی اپنے آپ میں ٹھیک تھی. دیکھیں وہ تو اگر اس کا گراؤنڈ ورک مکمل ہوتا اور وہ پراپر طریقے سے عمل درآمد اس پہ ہوتا تو تب ہم اس پہ بحث کر سکتے. نہ اس کا گراؤنڈ ورک موجود تھا, نہ اس پہ پراپر طریقے سے 3 سال میں عمل درآمد ہو سکا. چلیں اس کو تھوڑا پروب کرتے ہیں, کیا گراؤنڈ آپ ورک سمجھتے ہیں؟ آپ ایسوسیشنز بنا رہے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسوسیشن جو ہیں وہ کس طرح بنیں گی. آپ کے پاس پہلے جو مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن ہے, آپ کو ڈسٹرکٹ کی حدود کا پتہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ کی حدود ہے. اس کے آپ کے ریجنز بنے ہوئے ہیں, ریجنز کی حدود کا آپ کو پتہ ہے. سٹی کرکٹ یا سٹی بنا رہے ہیں یا ریجنز کی بنا رہے ہیں جو بعد میں وہ نئی آئی کہ اچھا اس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں جو مبہم تھی, جو کلیئر نہیں تھی, اور وہ 3 سال کے اندر کلیئر ہونے بھی نہیں دی گئی. لگتا ایسے تھا کہ شاید جان بوجھ کے معاملات کو ٹرانزیشن میں چلایا جا رہا ہے. اور اس کا ایک چیز یہ تھی کہ جو ایگزسٹنگ جو بورڈ کی لٹیگیشن تھی اس میں یہ عدالتوں میں موقف اختیار کیا جاتا تھا کہ یہ لٹیگیشن پرانے آئین کے تحت ہے تو یہ انفرکچس ہوگی, اور نیا آئین جو ہے ابھی وہ عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا ایک میں صرف ایڈ کرتا جاؤں گا, جو چیمہ صاحب سے آپ کا سوال تھا وہ تھا کہ کیا کھلاڑی کو ہونا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کھلاڑی کا رول ہونا چاہیے. سلیکٹر تو آپ کہیں کہ کھلاڑی ہونا چاہیے, لیکن بورڈ کی انتظامی امور کے لیے جو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے لیے کھلاڑی ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ انتظامی امور ہے. یہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور اس کے امور چلانے کے لیے آپ کو سیزنڈ پروفیشنل کی ضرورت ہے. آلرائٹ. اچھا شگان, لیکن ایک کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی عام کوئی اس طرح سے کمپنی تو نہیں ہے جس کے اندر آپ کا بزنس کا ایکسپیرینس ہو. یہ ایک بورڈ ہے, اس کے اندر ایک کھلاڑی جو سابقہ آپ کا رہا ہے یا ایکس کرکٹر ہے, وہ اگر اس کے اندر بھی وہ کم صلاحیت ہے ایڈمنسٹریشن کی, لیکن کیونکہ وہ کرکٹ کے جو ہے وہ سمجھتا ہے سارے پروز اینڈ کونس کو, تو اس کو پریفر کیا جانا چاہیے. اس کا جواب دوں. دیکھیں اس میں سمپل جواب یہ ہے کہ ایسے ہے نہیں. یہ عام تاثر ہے اور یہ تاثر, اس تاثر سے میں ایگری نہیں کرتا. دیکھیں بورڈ میں آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ICC میں ریپرزینٹ کرنا ہے. ابھی جس طرح انڈین ٹیم نے آنے سے انکار کر دیا, بھئی انڈین ٹیم تو آپ کا کیا موقف ہونا چاہیے, وہ اس میں ڈپلومیسی کی سکل بھی ہونی چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے اس کے جواب میں کہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا نہ جائیں. یعنی اور پھر یہ ایک مثال ہے جہاں پہ اس کا کرکٹ کی یہ نہیں کہ کور ڈرائیو کون اچھی مارتا ہے یا کٹ کون اچھا مارتا ہے. اچھا اگین لیکن شیطان ایٹ دا اینڈ آف ڈے ہماری قوم تو یہ دیکھنا چاہتی ہے نا کہ آپ میچ جیتے, تو اس کے لیے تو آپ کی جو ٹریننگ ہے, کیونکہ الٹیمیٹ پروڈکٹ آپ کی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ٹیم کتنی زیادہ اکوپ ہے. آپ نے ایک فیکٹری تو نہیں چلانی ہے, آپ نے ایک کمپنی تو نہیں چلانی. میں عرض کرتا ہوں پاکستان کی نمائندگی ہے, آپ کے کمرشل کانٹریکٹس ہیں بڑے بڑے, کس چینل کو آپ نے کانٹریکٹس دینے ہیں, کہاں پہ آپ کا ٹیلی کاسٹ ہونا ہے. یعنی بورڈ کے تو ہزاروں, یعنی میں کہہ رہا ہوں ملٹیپل فیسٹس ہیں. جو آپ بات کریں وہ درست ہے اس حوالے سے کہ یہ ضروری ہے کہ جو سلیکشن پینل ہے یا جو سلیکشن ہونی ہے ٹیم کی وہ کرکٹرز کریں. وہاں وہ چیز فرق ہے. بورڈ کے امور میں کے اندر انتظامی امور بہت سے آ جاتے ہیں. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے, دیکھیں کرکٹر جو ہے اس کا تو پروفیشنل ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا. کسی بڑی یہ ہے, وہ آپ سمجھیں کہ ایک $multi million آرگنائزیشن ہے, اس کا CEO آپ لگا دیں کسی کرکٹر کو جو جس نے گریجویشن کی ہے یا وہ بھی نہیں کی,
اور کبھی کوئی انتظامی بڑی آرگنائزیشن چلانے کے قریب تک نہیں گیا, تو وہ بھی شاید فیئر بات نہ ہو. ہاں سلیکشن ٹیم کی کیا ہونی ہے, اس میں کرکٹرز کا رول ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, کرکٹرز کا ہی ہونا چاہیے, وہی ٹیلنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں, وہی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا پلیئر ہے ڈومیسٹک لیول پہ کھیل رہا ہے, اس میں انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے کا پوٹینشیل ہے, کون سا پلیئر جو ہے اس کو اگر سلیکٹ کیا ہے تو اس کو کتنے مواقع دینے چاہیے, سسٹینڈ ٹورز پہ ساتھ رکھنا چاہیے, وہ وہاں پہ کرکٹرز کا رول ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کے کچھ آپ کو پتہ ہے ایموشنز بھی ہوتے ہیں, اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر اس کے کوچز کی سلیکشن, ہر چیز جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چیئرمین اس کا صرف ایک ایڈمنسٹریٹو رول ہے, کیونکہ وہ ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے, کوچ کون ہوگا, چیف سلیکٹر کون ہوگا, کوئی بندہ ڈراپ ہوا ہے, کوئی ان ہوا ہے, تو یہ ساری چیزیں ایک کھلاڑی جو کئی سال میدان میں کھڑا ہو کر یہ دیکھ چکا ہے کہ ایک پلیئر کی سائیکی کس طرح سے ورک کرتی ہے, کس طرح سے کام کرتی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر جو ہے وہ چیئرمین, پھر میری وہی کویسچن آئے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایکس کرکٹر کو ہونا چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا, اور میں شاگان صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں, اور اس کی کئی مثالیں ہیں بٹ صاحب دنیا میں جس طرح کی آرگنائزیشن ہے. دیکھیں اسکل سیٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہم نے وہ دیکھنا ہے. دیکھیں میں آپ کی بات کو کاٹوں گا, مجھے ایک بتائیں, آپ بہت زیادہ فنڈ کما لیں گے, آپ پراپرٹی خرید لیں گے, پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہوگا, اور بھائی قوم تو یہ چاہ رہی ہے کہ آپ کا کوئی میچ جو ہے وہ آپ کوئی ٹورنامنٹ جیت کے آئیں, آپ کے کھلاڑی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو لیکن ساری چیز, بہت احترام کے ساتھ, میچ جیتنے کا بہت گہرا تعلق آپ کے نظام کے ساتھ ہے. آپ کا نظام, آپ کا سٹرکچر کس طرح ہے اور کس طرح چل رہا ہے, اس کا بڑا بالکل ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے آپ کے آؤٹ پٹ اور رزلٹ کے ساتھ. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری چیز دیکھیں, آپ کئی شعبوں میں دیکھتے ہیں, مطلب سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپنیز ہیں, اس میں جو سافٹ ویئر انجینئر ہے ضروری نہیں ہوتا وہ سی ایف او ہو. ملٹا بلین ڈالر جو بلو چپ کمپنیز ہوتی ہیں, سی ایف او وہ بندہ ہوگا, ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ وہ بندہ ہوگا جس کی وہ سکل ہے. دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں موویز کی, جو ملٹی بلین ڈالر سٹوڈیوز ہوتے ہیں, وارنر برادرز ہو گیا, دوسرے ہو گئے, ڈسکوری ہو گیا, ان میں ضروری نہیں کہ رائٹرز اور ایکٹرز اور جو وہ ڈائریکٹرز ہیں وہ لوگ ہی اس کے ہیڈز ہوں, وہ بزنس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, ٹیکنیکل لوگ نہیں ہوتے. اسی طرح یہاں پہ یہ چیز علیحدہ ہے. ایک اس کی ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے جو کرکٹ ہے, اس کی جو ہے اسکل ہے, اس کی ایکسپرٹیز ہیں, اس کا اپنا ایک دائرہ ہے. جیسے شاہگان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کرکٹ کی سلیکشن, گیم کے متعلق اس کی ڈائنامکس وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ایک ادارے کو چلانا, بھائی اس میں کرکٹ کا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ مثلا ایک کرکٹر کو کیا ایکسٹرا سکلز مل رہی ہیں ایک اچھے ادارے کو؟ اور آپ سے یہ میرا سوال ہوگا بٹ صاحب, آپ اس ادارے کو اس کے چلانے کے معاملے میں اس کو وابڈا یا لیسکو یا اسٹیٹ بینک سے فرق کیوں سمجھتے ہیں؟ صرف کیونکہ اس کا جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ کرکٹ ہے. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از آرگنائزیشن جو ہے اس کی کس طرح چلانی ہے بہتر. شگان, الٹیمیٹ آپ سے آنسر, مجھے فائنل آنسر مجھے دیجیے گا کہ ایک عام ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نظام کوئی بھی ہو, ایک جو ہے وہ ہمارا جو ایک کھلاڑی ہے وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ پرفارم کر سکتا ہے, وہ بہتر کھیلتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فائنل جملہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ تو سلیکشن پینل جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہونے چاہیے, اور ہر لیول کے موجود بھی ہیں, یعنی انڈر 19 کے ہیں, ہر لیول پہ سلیکشن پینل ہیں, اور یہ انشور کیا جائے کہ یہ جا کے جو اس, یعنی اگر انڈر 19 کا کوئی سلیکٹر ہے تو انڈر 19 کے میچز دیکھتا ہو, اسے پتہ ہے کون سا پلیئر کیسے کیا کر رہا ہے. جو نیشنل لیول کے سلیکٹ, جو نیشنل لیول کی ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں وہ نیشنل ٹیم کے پلیئرز کو ڈومیسٹک کرکٹ میں دیکھتے ہوں, ان کی جو فرینچائز کرکٹ میں پرفارمنسز ہیں ان کو دیکھتے ہوں, انٹرنیشنل پرفارمنسز دیکھتے ہوں, اس کے بعد جا کے وہ سلیکٹ کریں. تو یہ ضروری ہے کہ جو پلیئر فارم میں ہوں, جو پلیئر سیزنڈ ہوں, جو پروون ہوں, اور جو نہ صرف ماضی میں اچھے ہوں اور موجودہ فارم میں ہوں, انہیں کو اچھی بالکل ٹھیک. شگان, اب ناظرین ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے جو کہ اگین جو ہے وہ قانون سے متعلق ہے, کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. یہ سوال سننے میں بڑا ایک سادہ سوال نظر آتا ہے, لیکن قانون کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ گزر جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو کچھ ادراک ہوتا ہے. ناظرین دوسرا موضوع, پنجاب جو ہے وہ گورنمنٹ اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن
کے متعلق پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں فائل کر رکھی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ پٹیشنز تھیں, آج اس کا جو ہے فیصلہ ریزرو کر لیا ہے آنریبل ہائی کورٹ نے. اس کے بارے میں جانتے ہیں. دلنواز چیمہ صاحب تھوڑا بتائیے گا ناظرین کو کہ کیا پٹیشنز تھی, کیا آرگیومنٹ آئے. یہ بٹ صاحب یہ تھا کہ جسٹس جواد حسن صاحب جو ہے آنریبل جسٹس ہائی کورٹ ہیں, ان کے پاس پٹیشن چل رہی تھی, اسد عمر صاحب نے فائل کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں پنجاب میں. وہ جو ہے اس کی سماعت چل رہی تھی. آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل کی پروسیڈنگ کے بعد, کل اہم پروسیڈنگ یہ ہوئی تھی کہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ میرے اوپر آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کوئی بھی وقت دوں الیکشن کا. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اب انہوں نے یہ اپنا بیان دے دیا ہے, تو وہ کہتے ہیں میں اس میں ذمہ دار نہیں ہوں ڈیٹ دینے کا. اس کی وجہ کیا میں آپ کو بات بتاؤں گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں اس شک میں نے نہیں ڈیزالو کی. بڑے انٹرسٹنگ ہے, 105 میں اگر وہ ڈیزالو کریں تو گورنر نے ہی ٹائم دینا ہوتا ہے, یہ لکھا ہے. لیکن اگر وہ خود نہیں ڈیزالو کرتے, خود بخود ہی ہو جاتی ہے, تو آئین کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا گورنر پہ ٹائم دینے کا. یہ ہے بات. اچھا, اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا بہرحال, لیکن اب جو ہے ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے, اور اب ججمنٹ جو ہے وہ اس کا انتظار ہے. وہ شاید آج ہی اس کا فیصلہ آ جائے یا شاید کل آ جائے, وہ پتہ لگے گا. لیکن اس میں فیصلہ یہ ہوگا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے کہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ بٹ صاحب یہ بڑا سادہ یا بڑا اسٹریٹ فارورڈ معاملہ نہیں ہے, کیونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں بہت سارے اداروں کی اس کے اندر جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے, اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے, اور اس میں ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا آ رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کورٹ نے, ہائی کورٹ نے جسٹس جواد حسن صاحب نے ہیئرنگ کے دوران کچھ ریمارکس ایسے ضرور دیے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے, الیکشن کا ٹائم 90 دن ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آخری سماعت میں بڑا جو ہیئرنگ میں بڑا اہم ایک ریمارکس یہ دیے تھے کہ ایسا کوئی آرڈر نہیں کرنا چاہتا جس سے دشواریاں پیدا ہوں. جی بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. شگان آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر پریکٹیکل نہ ہو, جیسے آنریبل جسٹس جواد حسن صاحب نے بھی بتایا کہ یہ پاسبل نہیں ہے, یا وہ کہتے ہیں قانون یہ کہہ رہا ہے, لیکن آرگیومنٹ جو آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ جناب رقم موجود نہیں ہے, وفاقی گورنمنٹ کا تعاون چاہیے, الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں جی کہ مختلف اداروں نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ پریکٹیکلٹی نہیں موجود اور اس صورت کے اندر کوئی ایسا آرڈر آئے جس کو امپلیمنٹ نہ کروایا جا سکے, تو پھر کس طرح سے معاملات آگے جائیں گے؟ یہ بڑی نازک صورتحال ہے. اس میں میں کہوں گا کہ سلپری سلوپ والی بات ہے کہ کیا عدالت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیسے حالات کو یا کس نہج پہ حالات ہوں تو عدالت یہ ڈٹرمن کرے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. کیونکہ آئین کے اندر اگر ایک چیز لکھ دی گئی ہے تو عام حالات میں اسے فالو کرنا چاہیے, اور اس میں ایکسیپشن کریٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ایکسیپشنز کریٹ کریں گے تو پھر سوال اٹھے گا آئندہ کے لیے بھی, ہر دفعہ یہ ڈیبیٹ ہوگی کہ کیا یہ ایکسیپشن اب آئی ہے, کیا یہ اب اس ایکسیپشن میں فال کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں لوجسٹیکل مشکلات ضرور ہیں, لیکن اگر آپ ایکسیپشنز کریٹ کرنے لگیں گے, اگر آپ کہیں گے کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس پیسے نہیں ہیں, یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے, ٹیررزم کا خطرہ ہے, اگر یا ایک ملک کی ایک معیشت صحیح نہیں ہے, اگر آپ ایسے ایکسیپشنز کریٹ کریں گے تو آئندہ ہر الیکشن کے موقع پہ عدالتوں میں پٹیشنز ہوں گی اور یہ آرگومنٹ دیے جائیں گے کہ الیکشن نہ کرائے جائے, اور جو حکومت اقتدار میں ہوگی وہ یہی چاہے گی کہ الیکشن نہ ہو. تو عدالت کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایسی اجازت یا ایسی ایکسٹینشن یا ایسی ایکسیپشنز کریٹ میری نظر میں نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہیں کر رہا, گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ میں تو 105 کے تحت اگر ٹوٹتی تو پھر جیسے آپ نے تذکرہ کیا, اب مجھے بتائیں کہ کیا آپشن یہ بچ رہی ہے کہ صدر کو ریفر کر دیا ہے میٹر؟ سر صدر کا اس میں دیکھیں آئینی اختیار نہیں ہے. اب یہ کیا صدر کا بھی وہ اختیار ہے جو گورنر کا ہے؟ وہ بالکل وہ پیرلل چلتا ہے. اب صدر کا اس صورت میں تو کوئی آئینی اختیار بنتا نہیں ہے, یہ تو ایک صوبے کا معاملہ ہے اور اس کی پاورز بالکل فرق ہے آئین میں. لیکن اب کیونکہ عدالت میں ہے, چیز بدل گئی ہے نا, اب عدالت میں عدالت نے ایک فیصلہ دینا ہے, اور عدالت فیصلہ یہ تو غالباً نہیں کرے گی کہ بھائی صدر فیصلہ کرے, صدر کے پاس کیا اختیار ہے فیصلہ کرنے کا. تو ہر ایک نے اپنے آئینی اختیار اور اپنے آئینی ڈیوٹی کے تحت چلنا ہے. ججمنٹ جو آنی ہے, جس کا ہم اب دیکھیں گے ججمنٹ کیا آتی ہے, ججمنٹ یہ آنی ہے کہ کیا
گورنر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے 90 دن اناؤنس کرنے کی یا نہیں، پہلا سوال. اور دوسرا یہ کہ کیا اگر گورنر صاحب نہیں کرتے ڈیٹ دیتے تو کیا ای سی پی کے اوپر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس کو ٹائم کو دے دے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے آئین اس کے اوپر باقاعدہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈالتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو ہے وہ انشور کرائیں، یا آئین اس کے اوپر ذمہ داری دیتا ہے اس کو. تو الیکشن کمیشن نے تو الٹیمیٹلی الیکشن کروانا ہی کروانا ہے. لیکن اب یہ سوال، یہ جو ججمنٹ جو طے کرے گی، اور یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنے کے لیے کہ اگر گورنر صاحب جس میں اپنا نہیں رول پلے کرتے یا ڈیٹ نہیں دیتے تو الیکشن کمیشن کو خود سے تاریخ دے کے الیکشن کرا دے گی، اور اگر وہ کروائے گی تو پھر یہ روایت پڑ جائے گی کہ وہ کرایا کرے گی. یہ کلیئرٹی اگر جج صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا تو پھر یہ اصول بن جائے گا اور اس کا طریقہ چل پڑے گا. لیکن یہ طے ہو جائے گا 90 دن. لیکن بٹ صاحب اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ہماری ہی سپریم کورٹ کی 1989 کی ججمنٹ ہے 12 ممبر بینچ کی. وہ جنیجو صاحب کی جو ہے اس کی الیکشن کے بعد کا معاملہ ہوا تھا، تب بھی 6-7 مہینے کا ڈیلے تھا الیکشن میں، اور یہ ایشو تب بڑا اٹھا تھا کہ ڈیلے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے الیکشن میں، اور الیکشن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن وہ سپریم کورٹ نے کنڈون کیا تھا ان ویو آف دا پرویلنگ سرکمسٹانسز. تو اس کی مثال ہمارے، یعنی کہ الیکشن نہیں ہوئے تھے، پھر کٹھے ہوئے تھے، وہ بعد میں ہوا تھا. انہوں نے کہا اگر نہیں بھی ہوئے تو لیٹ بھی ہوئے تو ٹھیک ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مثال تو موجود ہے. یہ میں آپ کو ویسے کہتا چلوں ذاتی انفرادی طور پہ کہ اچھی مثال یا اچھی روایت نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈیموکریسی جمہوریت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. لیکن یہ بھی موجود ہے، ہمارے قانون کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے قانون میں یہ موجود ہے کہ سرکمسٹانسز کی کو دیکھتے ہوئے، اور اگر وہ بونا فیڈے مطلب جینون ہوں اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وقت ہو، تو جو کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، اس چیز کو دیکھ سکتی ہیں. الیکشن میں تاخیر انڈورس کی بھی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا شیخان، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایک آرگیومنٹ کورٹ کے اندر بھی آج سننے کو ملا کہ جناب جو ہے وہ آرٹیکل 220 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر لاگو نہیں ہو رہا، کیونکہ آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ تمام ایگزیکٹو ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں گے فار دا کنڈکشن اور فار کنڈکٹنگ دا الیکشن. تو یہ آپ اس میں بارے میں بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آرٹیکل 220 کو؟ دیکھیے، تمام اداروں کا بالکل یہ ہے، بالکل یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں. دیکھیں، الیکشن جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بہت اسینشیل کہہ لیں، نیسیسری کہہ لیں، یعنی جمہوریت کی تو بیسس ہی الیکشن کے اوپر ہے. اور الیکشن جو ہے وقت میں ہونا، یہ بالکل اس میں کسی قسم کی، اس کو بالکل اٹ موسٹ سیریس طریقے سے لینا چاہیے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس میں ایکسیپشن کریٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ آئندہ کے لیے فلڈ گیٹس کو کھول دے گی، اور آئندہ ہر الیکشن سے پہلے ہم اس طرح سے تمام ادارے جو آپ نے کہا ان کا رول الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کا ہے، اور اس چیز کو انشور کرنے کا ہے کہ الیکشن وقت پہ آئین کے مطابق کیے جائیں. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی کہ اگر الیکشن ٹائم پہ نہیں کرائے گئے تو پھر کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، کیا یہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کیا یہ آرٹیکل 6 لگے گا یا صرف وائلیشن ہوگی. یہ ساری چیزوں کو، ان ساری چیزوں کو کی ضرورت نہیں ہے، اس ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئین ایک چیز کہتا ہے، انشور کیا جائے کہ اس کے مطابق وہ چیز کر دی جائے. بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب، آپ بتائیے گا فائنلی کہ اب سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اگر وہ الیج کیا جا رہا ہے، اس کی صداقت کیا ہے، وہ سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط ہیں، وہ ٹھیک ہیں، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہماری آنریبل کورٹس موجود ہیں. تو کیا ہم ایکسیپشنز کو، ہم اتنے آری ہیں عقل سے، اتنے پیدل ہیں کہ ہم کیا نہ دیکھ سکیں کہ جناب اس وقت کیا واقعی وہ سرکمسٹانسز موجود ہیں؟ کیونکہ آنریبل کورٹس تو موجود ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت کمپیٹنسی سے پریویسلی بھی انہوں نے معاملات سلجھائے اور اب بھی وہ کریں، تو ایکسیپشنز کوئی بری چیز تو نہیں ہے. دیکھنا یہ اب اس میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اور کمپلیکیشن ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کر دی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشنوں کے لیے. ہاں، تو اب یہ ججمنٹ جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے سنگل جج کی، اس کا کانسیکوینس اس پٹیشن میں اب یہ دیکھنے کا ایک اور کمپلیکیشن پیدا ہو گئی ہے. تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے یا نہیں. لیکن آپ کے سوال کا جواب میں بتاتا ہوں بٹ صاحب، یہ ہے ایکسیپشنز تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں ہمارے ماحول میں، ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک ہسٹری رہی ہے
جب اب پارٹیز نے سمجھا ہے یا حکومتوں نے سمجھا ہے کہ جو ہے ماحول خوشگوار نہیں ہے تو الیکشنز کو اوائڈ کیا ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. 2013 والے ٹینیور میں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو جو بلدیاتی انتخابات تھے وہ نہیں کرائے گئے, سپریم کورٹ تک معاملہ گیا, پھر وہ کرانے پڑے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 2018 کی رجیم کے بعد جو ہے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. بلکہ وفاقی حکومت ہی چلی گئی. ابھی تک انتظار ہوا, 2-3 دفعہ قانون آیا, چینج ہوا, لیکن انتخاب نہیں ہوا. غالباً اس وقت ان کو خوشگوار ماحول نہیں نظر آ رہا تھا. اب حکومت آئی ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, پہلے سال میں پاپولیرٹی کا آپ کو پتہ ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, ماحول جو بھی بنا ہوا ہے اس وقت, تو وہ سمجھتے ہیں اگر موسم خوشگوار نہیں ہے الیکشن کا, اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. میں بہرحال یہ بتاتا ہوں, اب اچھی چیز نہیں ہے یہ. بالکل ٹھیک. لیکن ہم نے پیٹرن ہے یہ ہمارے ملک میں, اوائڈ کرتے ہیں جب پاپولیرٹی نہیں ہوتی ظاہر. جی بالکل ٹھیک. دل نواز چیمہ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا انہوں نے کہ قانون ان دونوں جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. بہت شکریہ دل نواز چیمہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اسی طرح سے شگان اعجاز چٹر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, جو کرکٹ کے معاملات ہیں, جو کرکٹ بورڈ کے مقدمات ہیں, ان پہ کافی زیادہ ان کا جو ہے وہ غبور ہے اور اب معاملات کو سمجھتے ہیں. ان کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, کچھ بھی ہو اب اس کو مان کر چلنا پڑتا ہے کہ قانون کی انفارمیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ زندگی میں کب کسی قانونی پوائنٹ کی ضرورت پڑ جائے نہیں پتہ چلتا. اسی اسپرٹ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.